बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की दरख्वास्त पर बड़ी अहम समाअत हुई है। ये नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी इमरान खान की, जिसके ऊपर आज समाअत हुई है और उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। हुक्म इम्तनाई की जो दरख्वास्त थी कि नैब तरमीम को मुअत्तल किया जाए, उस पर अमल दरामद रोका जाए, उस पर भी अदालत ने आज वफाक से जवाब तलब कर लिया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं आज की समाअत की और अहम पॉइंट्स हैं जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से उठाए गए और ख्वाजा हारिस साहब जो कि वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से भी जो चीज़ें हैं वो सामने लाई गई। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से कि ये वो केस है नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जिसकी बुनियाद पर कल मरीम नवाज़ और ये लोग चीख रहे थे, क्योंकि इन नैब तरमीम से मरीम नवाज़ का भी केस उड़ जाएगा और इसका जो इतलाक़ है वो 1985 से है। और ये सवाल आज अदालत में उठा भी है कि अगर 1985 से इसका इतलाक़ है तो जिन लोगों को सज़ा हो चुकी है उनका क्या होगा, तो इसका भी जवाब वफाक से मांगा गया है। तो बहरहाल मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी ये सारे बेनिफिशरी हैं इस कानून के, तो वो कल से ही प्रेशराइज़ कर रहे थे उमर अता बंदयाल साहब को और इस बेंच को, और उसमें जो जस्टिस एजाज़ उल एहसन साहब के ख़िलाफ़ इन्होंने ट्रेंड भी चलाया। तो दो मुअज़्ज़ज़ मेंबर वो हैं जो पहले भी बेंच का हिस्सा थे, इनके ख़िलाफ़ जो वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन का मामला था। अब ये जो चीज़ें हैं ये अदालतों को प्रेशराइज़ करते हैं और नैब कवानीन के ऊपर इनकी जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं, इनकी बदनीयती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से ये मैं गुजारिश करूँगा कि आपकी जो वकला टीम है, अगर आपने ख्वाजा हारिस साहब को भारी फ़ीसें दी हैं और आपने उनको खड़ा किया है, तो उनके साथ आप अपने जो वकला टीम है वो भी अदालत में बैठे हों, वो कम अज़ कम वॉच तो करें कि अदालत में हो क्या रहा है। फवाद चौधरी साहब को ख़ुद हर हेयरिंग पर ख़ुद जाना चाहिए, शाह महमूद कुरैशी को जाना चाहिए। ये इतना अहम केस है कि अगर ये इनकी तरमीम उड़ जाती है तो इनका जो सारे का सारा NRO का निज़ाम था वो दरम बरम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने अच्छा वकील किया है और आपको बहुत ज़्यादा इसके हवाले से तनकीद का भी सामना उठाना पड़ा है कि जो नवाज़ शरीफ का वकील था आपने उसको वकील किया है, लेकिन आपने क्योंकि प्रोफेशनल चीज़ों को देखना था और आपको सब ने यही गाइड किया कि प्रोफेशनल वकील आप करेंगे जो नैब के कानून को बेहतर पाकिस्तान में ख्वाजा हारिस साहब हैं या फिर अमजद परवेज़ साहब हैं, वो भी क्योंकि नैब के सारे वकील इनके वकील हैं, क्योंकि नैब के केसेस इनके थे, तो जो नैब के कानून का एक्सपर्ट है उसको आपने हायर किया है। लेकिन आप उस पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए अपने जो नुमाइंदगान हैं या जो आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको वहाँ बैठना होगा, तब जाके ये मामलात बेहतर होंगे। और जो चीज़ें बार बार सवालात अदालत की तरफ से उठाए जा रहे हैं उनको भी आपको मद्देनज़र रखना होगा और आप उनको असिस्ट करना होगा ख्वाजा हारिस साहब को। बहरहाल आज समाअत हुई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस एजाज़ उल एहसन साहब, ये 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। सबसे पहले तो ख्वाजा हारिस साहब ने इस कानून में जो तरमीम की गई है उसके जो चीदा चीदा पॉइंट्स थे वो अदालत के सामने रखे हैं और उसमें दरख्वास्त में ये कहा गया है, आर्गूमेंट्स में ख्वाजा हारिस साहब ने ये कहा है कि जो नैब कानून का सेक्शन 2 है उसमें तरमीम की गई है, सेक्शन 4 में तरमीम की गई है, सेक्शन 5 में तरमीम की गई है, सेक्शन 25 में तरमीम की गई है, सेक्शन 26 में तरमीम की गई है, सेक्शन 14 में तरमीम की गई है, सेक्शन 15 में तरमीम की गई है, सेक्शन 21 में और सेक्शन 23 में। ये टोटल 35-36 सेक्शंस हैं और उसमें इन्होंने 32 तरमीम की हैं इस जो माफिया है इन्होंने। और साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो तरमीम है ये आइन के आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19A, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी हैं। ये अदालत से कहा गया कि ये बेसिकली आइन से मुतसादिम है ये तरमीम, क्योंकि कोई भी पार्लियामेंट अगर कोई कानून साजी करता है और अगर वो कानून साजी आइन के ख़िलाफ़ होगी तो तब अदालतें उसको उड़ाती हैं। अगर वो आइन के ख़िलाफ़ ना हो तो फिर अदालतों के लिए स्कोप बहुत कम रह जाता है। ये और बात है, आपने देखा होगा कि पंजाब असम्बली से कानून पास हुआ और जो रावी रिवर प्रोजेक्ट था उसके हवाले से और लाहौर हाई कोर्ट ने उसको उड़ा दिया था इमरान खान के दौर में। तो अदालतों के पास चीज़ें बहुत स्कोप बहुत होता है। ऑर्डीनेंस जैसे पीको ऑर्डीनेंस था उसको उड़ा दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो ये जो कवानीन है इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी तरफ से बड़े अहम सवाल जो उठाए जा रहे थे उसमें इनकी तरफ से ये अदालत को बताया गया ख्वाजा हारिस साहब को कि ये जो बिल है
اس میں جو چیئرمین نیب ہے اور جو بیورو کا پروسیکیوٹر ہے وہ 4 سال کی اس کی مدت کم کر کے 3 سال کی مدت کی گئی ہے۔ اس پر بھی خواجہ عارف صاحب نے کہا میں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ساتھ عدالت کو انہوں نے کہا کہ چیئرمین کی جو مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد بیورو کا قائم مقام جو چیئرمین ہے وہ جو ڈپٹی چیئرمین ہے وہ قائم مقام چیئرمین بن جائے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں کیونکہ پروسیس لینتھی ہو جائے گا، ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے 3 سال کا اگر ٹینیور رکھا ہے تو آپ اگلا جو چیئرمین ہے اس کو لے آئیں، لیکن یہ بھی پروسیس کی چیزیں ہیں۔ خواجہ عارف صاحب نے کہا ہمارا اس کے اوپر بھی زیادہ زور نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ قانون کی اس منظوری کے بعد نیب وفاقی، صوبائی یا مقامی ٹیکس کے معاملات پر کارروائی نہیں کر سکے گا۔ ملک میں کام کرنے والے جو ریگولیٹری اداروں کو بھی نیب کے دائرہ کار سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت افراد یا لین دین سے متعلق زیر التوا جو کیسز ہیں تمام پوچھ گچھ، تحقیقات، ٹرائلز، کارروائیاں متعلقہ قوانین کے تحت متعلقہ حکام، محکموں اور عدالتوں کو منتقل کی جائیں گی۔ اور اس میں کہا گیا کہ جو جج احتساب عدالت کے ججز ہیں ان کے لیے 3 سال کی جو مدت ہے اس کو مقرر کیا گیا ہے۔ 1 سال کے اندر کیس کا فیصلہ کرنے کا پابند پہلے 6 ماہ تھا، اب 1 سال کا پابند بنایا گیا ہے۔ اور مجوزہ قانون کے تحت نیب کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ملزم کی گرفتاری سے قبل اس کے خلاف شواہد کی دستیابی کو یقینی بنائے گا، پہلے اس کو اس کے شواہد دے گا پھر اس کو گرفتار کرے گا۔ اگر کوئی جو کیس ہے نیب کا ریفرنس وہ خارج ہو جاتا ہے تو اس کی سزا نیب تفتیشی افسر کو ملے گی۔ برڈن آف پروف اب پروسیکیوشن نیب کے اوپر ہوگا، ملزم بری و ذمہ ہوگا، وہ اپنے خلاف ثبوت پیش کرنے کی ذمہ داری اس کی نہیں ہوگی۔ یہ فائنینشیل کرائم ہے، پوری دنیا میں جو فائنانس سے ریلیٹڈ کرائم ہے اس میں ہمیشہ جو ملزم ہے وہ اپنا کیس ثابت کرتا ہے، لیکن ایسا نہ ہوا، ترمیم کر دی گئی۔ ساتھ عدالت میں کہا کہ جو کرپشن سے ریلیٹڈ اقوام متحدہ کی قراردادیں اور قوانین ہیں یہ اس کی خلاف ورزی ہے، جو فیٹف نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد کی تھیں یہ اس کی خلاف ورزی ہے، اور یہ جو سارے قوانین ہیں بیرون ملک سے ہمارے جو میجورٹی ہے جو پاکستان میں بڑے بڑے سیاستدان ہیں یا جو جتنے بھی بڑے طبقات ہیں ان کی جائیدادیں بیرون ملک ہیں، آپ بیرون ملک سے شواہد لے ہی نہیں سکتے تو پھر تو کیس کا فائدہ ہی کوئی نہ رہا۔ بے نامی دار کا جو کنسیپٹ تھا کہ آپ اپنی جائیداد اپنی بیوی بچوں کے نام لگا دیں، آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ اگر آپ نے کوئی کرپشن کی ہے اس کا فائدہ آپ نے 3rd پرسن کو پہنچا دیا ہے، ذاتی ظاہری طور پر آپ نے فائدہ نہیں لیا تو آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں عدالت کے سامنے رکھیں اور پھر اس کے بعد سوال و جواب شروع ہو گئے۔ جو آنریبل بینچ کی طرف سے عمر عطا بندیال صاحب نے بھی سوالات کیے، اور دوسری طرف عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ میں گزشتہ رات سے نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی جو پٹیشن ہے میں اس کو پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس اپنی معروضات آپ تفصیل سے پیش کریں اور آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی ترمیم ہے جس سے کس ملزم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، کون سی ترمیم ہے کہ جو آئین سے متصادم ہیں، عوام کے کون سے ایسے بنیادی حقوق ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں ان کی بھی نشاندہی کیجیے، اور یہ بھی بتائیں کہ کون سی ترمیم ایسی ہیں جن سے نیب قانون اور کیسز متاثر ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نیب ترمیم کے خلاف درخواست زیر سماعت ہے، کیا مناسب نہیں ہوگا کہ پہلے ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیا جائے؟ اس پر پھر عدالت کی طرف سے جو عمر عطا بندیال صاحب بھی یہ بات عمر عطا بندیال صاحب نے بھی پوچھا تھا کہ مختلف ہائی کورٹس میں یہ کیسز جو پینڈنگ ہے اس کا کیا ہوگا، اسپیسیفکلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے پوچھا تو اس پر پھر وکیل پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ نیب ترمیم کا اطلاق ایک ہائی کورٹ نہیں پورے ملک پر ہوگا۔ اگر نیب ترمیم کے بعد عوامی عہدیدار احتساب سے بالاتر ہوگا، نیب ترمیم کے بعد عوامی عہدیدار احتساب سے بالاتر ہو گئے ہیں، درخواستیں شاید مختلف ہائی کورٹس میں بھی آ جائیں، ابھی تک کسی اور ہائی کورٹ میں درخواست نہیں آئی، احتساب کے بغیر گورننس اور جمہوریت نہیں چل سکتی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بے نامی دار ایشو پر بھی وضاحت کریں۔ وکیل خواجہ عارف نے کہا کہ نیب ترمیم کے بعد عوامی عہدیدار احتساب سے بالاتر ہو چکے ہیں۔ چیف جسٹس نے خواجہ عارف کو تجویز دی اور کہا کہ اگر آپ اپنی گزارشات کا مختصر چارٹ بنا لیں تو بہتر ہوگا تاکہ ہم اس کو پڑھ لیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ اگر حکومت نیب کا قانون کو ختم کر دیتی ہے تو آپ کی درخواست کی بنیاد کیا ہوتی؟ پھر وہ نیب کا قانون ترمیم نہ کرتے، سرے سے ہی ختم کر دیتے، پھر آپ کی جو درخواست ہے اس کی بنیاد کیا ہوتی؟ وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ اسلام اور آئین دونوں میں احتساب پر زور دیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی اور عوامی عہدیداروں کا احتساب آئین کی بنیادی جز ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ عدالت ختم کیا گیا نیب قانون کیا بحال کر سکتی ہے؟
اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ آئین کی اسلامی دفعات کا حوالہ دے رہے ہیں، چیک اینڈ بیلنس ہونا جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کرپشن یہ ہے کہ آپ غیر قانونی کام کریں اور اس کا فائدہ کسی اور کو پہنچائیں۔ کرپشن بنیادی طور پر اختیارات کا ناجائز استعمال اور خزانے کو نقصان پہنچانا ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب نے مثال دی کہ اگر کہیں پر ڈیم بن رہا ہو اور کوئی لابی اس کی مخالفت کرے تو وہ قومی اثاثے کی مخالفت ہوگی۔ سابق جج مظہر عالم صاحب کہتے رہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کو ڈیم کی ضرورت ہے، احتساب گورننس اور حکومت چلانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کوئی ترمیم اگر مخصوص ملزموں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے تو وہ بتائیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ عدالت پارلیمنٹ کو قانون میں بہتری کرنے کا حکم جاری کرے؟ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ جو ترمیم آئین سے متصادم ہیں انہیں کالعدم قرار دیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے لکھا ہے کہ ترمیم پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہیں، کیا کئی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچہ کے برعکس ہیں؟ پارلیمان کا اختیار ہے کہ مکمل آئین بھی اس کی بھی ترمیم کر سکتے ہیں۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ آئینی ترمیم کیس میں بنیادی ڈھانچے کو تسلیم کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ نئی نیب ترمیم کا اطلاق 1985 سے نفاذ کیا جائے گا، اور یہ جو نیب ترمیم کی گئی ہیں اس میں کچھ ایسی سنگین ترمیم ہیں جس کو کالعدم قرار دینے کی میں نے استدعا کی ہے کہ جس کے بعد آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے جس کو سپریم کورٹس نے اپنی ججمنٹس میں وضاحت بھی کی ہے اور تسلیم بھی کیا ہے، یہ اس بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے اور بنیادی ڈھانچہ آپ کا اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ترمیم سے تمام زیر التوا مقدمات انکوائریز پر فرق پڑتا ہے۔ ساتھ یہ بھی سوال کیا کہ جن کو سزا ہو چکی ہے ان پر ترمیم کا کیا فرق پڑے گا؟ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ترمیم کے ذریعے ملزم کو اثاثے ٹرانسفر کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پہلے تو نیب ملزم کے اثاثے عدالت سے منجمد کرا دیتا تھا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ اب قانونی اجازت کو ترمیم سے نیب قانون سے حذف کر دیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ٹرائل میں ایک ثبوت آ گیا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باہر سے دوبارہ ثبوت لائے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو مجھے کیا اعتراض ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی باہر سے اہم ثبوت آنا ہے تو وہ ثبوت لازمی لایا جائے۔ اور ساتھ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ معاملہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے، اور کرپشن کا سب سے بڑا جو گڑھ ہے وہ یہ پبلک آفس ہولڈر ہیں جو بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ اور اگر خواجہ حارث صاحب نے کہا، جس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سوال کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم مفروضے کی بنیاد پر دوبارہ نیب کو کارروائی کا حکم دے دیں، اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ اگر کسی سے آپ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو اثاثے ہیں وہ کس ذرائع سے بنائے ہیں تو یہ کوئی قیامت نہیں آگی، کوئی انسلٹ نہیں ہوگی، وہ پبلک آفس ہولڈر ہے اور وہ جواب دہ ہے اور اتنا سوال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ساتھ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ترمیم ہے اس سے جو ہم نے مختلف فیصلے دیے تھے، سپریم کورٹ نے فیصلے دیے تھے ایویڈنس کے حوالے سے، شواہد کے حوالے سے، تو یہ تو ان کی بنیاد پر ترمیم کی گئی ہے۔ اس پر خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جناب میں آپ کو واضح کروں گا کہ جو آپ نے فیصلے دیے اس کے مطابق ترمیم پہلے ہو چکی ہیں، اب ایسی کوئی ترمیم نہیں ہے جو آپ کے فیصلے کے مطابق ہوئی ہے۔ جو وزارت قانون یہ کہتی ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں کی ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور میں یہ عدالت میں ثابت کروں گا۔ بہرحال عدالت میں جو حکم امتناعی کی درخواست تھی وہ بھی اس پر بھی آرگومنٹس تھے، اور اس کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے عدالت نے وفاق کو نوٹس جاری کر دیا ہے، جواب طلب کر لیا ہے۔ خواجہ حارث کے آج کے دلائل کافی جو ہیں وہ سیٹسفائی کرنے والے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو ان کو ریٹن دینا پڑے گا عدالتوں کو، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب آپ جانتے ہیں بڑے سخت سوالات کرتے ہیں تو ان کا جواب بھی دینا۔ اس وجہ سے میں چاہتا یہ ہوں اور میری گزارش پاکستان تحریک انصاف سے یہ ہے کہ آپ چیک اینڈ بیلنس کے لیے اپنے نمائندے بھی وہاں پر بٹھائیں، اور باقی انشاءاللہ کیس بہتر طریقے سے چل رہا ہے۔ اگلے جمعہ کو دوبارہ سماعت ہوگی، وفاق اپنا جواب جمع کروائے گا، اور اس دن پھر حکم امتناعی جو سٹے کی درخواست ہے کہ نیب ترمیم کو سسپینڈ کیا جائے اس پر عدالت فیصلہ دے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔